अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज इतवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने कॉलम का। जी हाँ, लंदन की डायरी, जिसके खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन, जो अखबार मशरिक़ में तकरीबन 10 साल से लगातार छपता आ रहा है। उसके लिए आप बहुत ही बेचैन रहते हैं। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो पेश खिदमत है, आपके सामने लेकर के आया हूँ आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। कॉलम निगार फ़हीम अख्तर लंदन, बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है, उर्दू है जिसका नाम। पिछले 2 साल से जिस तरह पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर हुई, इससे उर्दू अदब का भी बड़ा नुकसान हुआ और कई उर्दू अदीब कोरोना का शिकार हो गए। इस दौरान जिन दानिश्वरों, शुआरा और अदीबों को हमने खोया, उनमें शमसुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, शमीम हनफी, मुस्तफा हुसैन और रतन सिंह, प्रोफेसर साहब अली, अब्दुल अहद साज, गुलजार देहलवी, फराग रोहवी, मौला बख्श करीम रजा मुंगेरी, मोहम्मद अजहर आलम, डॉक्टर अरमान नजमी, सादिया देहलवी, राहत इंदौरी, मुजफ्फर हनफी, साहिर शीवी, डॉक्टर हनीफ तरीन, तरन्नुम रियाज, उबैद सिद्दीक वगैरह ऐसे लोग हैं जिनके जाने से उर्दू अदब में एक खला पैदा हो गया है जो नाकाबिले तलाफी है। कलकत्ता में तालीम हासिल करने के बाद जब रोज़गार के सिलसिले में बरतानिया आया, तो मुझे बरतानिया में इस बात का एहसास हुआ कि उर्दू ज़बान बोलने वालों की तादाद अच्छी खासी है। यूँ तो मुझे बरतानिया में रहते हुए 30 साल हो चुके हैं। दरअसल 2000 ईस्वी में मुझे पहली बार उर्दू तहरीक के आलमी सेमिनार और मुशायरे में शिरकत करने का मौका मिला और मुझे सेमिनार की नशिस्त में लोगों से मिलकर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि बरतानिया में उर्दू ज़बान की मकबूलियत काफ़ी फ़रोग़ पा रही है। लेकिन इस इजलास में मेरी तरह वो तमाम शुरका शामिल थे जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका से हिजरत करके इस खत्ते अर्ज पर आबाद थे। जब इस बात का इंकिशाफ हुआ कि बरतानिया में उर्दू बोलने वालों की तादाद कई सौ नहीं बल्कि कई हजार से ज़ायद है, तब मुझे इस बात पर हैरत के साथ हद दर्जा खुशी भी महसूस हुई। खुशी इस बात की कि उर्दू ज़बान से लगाव रखने वालों की एक खासी बड़ी तादाद नज़र आई। लेकिन जो बात काबिल तशवीश महसूस हुई वो था नई नस्ल की अदम मौजूदगी का अलमिया। बरतानिया में मुकीम उर्दू के फ़रोग़ से वाबस्ता चंद समाजी और सकाफती तंजीमों के अलावा खुद हुकूमत बरतानिया भी बाज़ समाजी तकाज़ों के बायस उर्दू ज़बान के अबलाग को एक ज़रिया बन गई। इंग्लिस्तान के शहरों और मुज़ाफ़ात में आबाद लातादाद उर्दू बोलने वाले बाशिंदे हैं जो न बरतानवी समाज की
طرز معاشرت کا اہم حصہ ہیں، بلکہ ان میں سے بیشتر انگریزی زبان تہذیب سے کما حقہ واقف ہونے کے سبب ملک و سماج کی سیاست اور دیگر انتظامیہ امور میں ایک کلیدی رول بھی ادا کرتے ہیں۔ اور وہ شہری جو انگریزی زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں، ان کی سہولیات کے لیے حکومت نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اردو کو ذریعہ ابلاغ بنایا ہے۔ یوں بھی برطانیہ کو اردو کا تیسرا مرکز مانا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں کئی نامور شاعر، ادیب، مصنف اور دانشوروں نے اردو زبان میں اپنی تخلیقات شائع کی ہیں، جو اردو کی ترویج میں بلا شبہ ممدوح معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پروفیسر رالف راسل کا شمار اردو زبان کے ان متشرقین محققوں اور مدرسین میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے اردو کی بیش بہا خدمت انجام دی ہے، اور غالب اور متعالِ غالب کے سلسلے میں انہوں نے جو تحقیق و تدریس کا کام کیا ہے وہ لازوال شہرت کا حامل ہے۔ غالب شناسی میں نہ صرف ان کا نام بلکہ ان کا مطالعہ اور تحقیقی کام نہایت وسیع اور ممتاز ہے۔ وہ دراصل لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے اردو پروفیسر کی حیثیت سے منسلک تھے۔ برطانیہ میں آج بھی اردو زبان کی خدمت میں چند ادبی تنظیمیں نہایت نمایاں رول ادا کر رہی ہیں، تاہم یہ تنظیمیں اپنے طور پر ہوائی جہاز کے کلاس کے طور پر اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں، پروگرام منعقد کرتی ہیں۔ ان محافل کی مشابہت میں ہوائی جہاز کے سفر کے فرسٹ کلاس، بزنس کلاس اور ایگزیکٹو کلاس سے کرتا ہوں، یعنی برطانیہ میں اردو زبان و ادب کی ایک محفل ایسی ہوتی ہے جہاں ایک اردو لکھنے پڑھنے والوں کا طبقہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ ان کی تصانیف اور شاعری کافی معیاری ہے، جس میں وہ تو میرا حاجی بگو من تورا حاجی بگویم کرتے دکھائی دیتے۔ ایک محفل ایسی بھی ہوتی ہے جس میں چند نامور شاعر اور ادیب کی موجودگی ہوتی ہے، اور اس میں ہر طرح کے ادیب اور شعراء شامل ہوتے ہیں، جن میں نامور شاعر یا ادیب منہ لٹکائے لوگوں کو گھورتا رہتا اور اردو زبان کے متعلق منفی بات کہہ کر لوگوں کو حیران اور پریشان کر کے چلا جاتا، اور ایک محفل ایسی بھی ہوتی ہے جسے ہم
فری فار آل، یعنی سب پڑھے اور سنانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، سب پڑھنے اور سنانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اسٹیج پر موجود ادیب شاعر کے ساتھ ساتھ سامعین بھی کلام سنانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ انہی تنظیموں میں اردو تحریک ایک ایسی تنظیم تھی جس کے بانی ڈاکٹر عبدالغفار اعظم تھے، جن کی نگرانی میں ہر مہینے ایک ادبی نشست کا اہتمام لندن یونیورسٹی سواس میں ہوتا تھا۔ مرحوم ڈاکٹر اعظم کافی تیکھے مزاج کے انسان تھے اور انہوں نے اپنی نشست میں اپنے ایک اصول کو قائم کیا تھا کہ مشاعرے کی صدارت وہ خود کیا کرتے تھے اور مشاعرے کی شروعات بھی صدر کے کلام سے شروع ہوتی تھی۔ دراصل صدر کے پہلے کلام پڑھنے کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوا کہ مشاعرے کے اختتام پر لوگ غائب ہو جاتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یونیورسٹی کا سیکورٹی اسٹاف ٹھیک رات 9 بجے آ دھمکتا تھا۔ تبھی مجھے مرحوم ڈاکٹر اعظم کی ہنرمندی کا علم ہوا۔ تاہم مرحوم ڈاکٹر اعظم مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اردو تحریک کے ذریعہ لندن میں ایک عرصے تک اردو کی کامیاب محفل کو قائم و دائم رکھا۔ ایک عرصے کے بعد مجھے سنیچر 25 جون کو معروف شاعر و ادیب محترم سلطان صابری کی کتاب روح کی زندگی کی تقریب رونمائی اور مشاعرے میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ یہ پروگرام لندن کے ایسٹر تھم علاقے کے ایک چرچ کے ہال میں ہوا، جس میں لگ بھگ 40 لوگوں نے شرکت کی۔ افسوس کا مقام یہ تھا کہ جتنی کتابیں میز پر سجا کر رکھی گئی تھی، اس سے کم سامعین ہال میں موجود تھے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ لندن شاید اب اردو کا تیسرا مرکز نہیں رہا، اور اردو کی محفلیں اب کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ تاہم ان سے قبل انجمن ترقی اردو خواتین برطانیہ کا بھی پوسٹر سوشل میڈیا پر میری نظروں سے گزرا۔ مجھے یاد ہے کہ اس انجمن کی بانی محترمہ بلقیس درانی تھی، جنہوں نے اس کی نشو و نما میں اہم رول ادا کیا تھا اور کئی برسوں تک برطانیہ کی عام خواتین اور اردو ادیبوں اور شاعرہ کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ مجھے اس پروگرام کی تصاویر اور رپورٹیں سوشل میڈیا پر نظر آئیں، جن میں بدقسمتی سے صرف فرسٹ کلاس سمجھے جانے والے ادیبوں اور شعراء کو مدعو کیا گیا تھا، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بلقیس درانی کے برطانیہ کی عام خواتین کی نمائندگی کے خواب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں مجھے پچھلے 22 برسوں میں متعدد محفلوں اور انجمنوں میں شرکت کا موقع ملا۔ برطانیہ میں مشاعرہ نہایت مقبول عام ہے اور لگ بھگ ہر ہفتہ نہیں تو ہر مہینہ ایک مشاعرہ کہیں نہ کہیں منعقد ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے کچھ برسوں میں عالمی کانفرنسز بھی منعقد ہوئیں، لیکن ان سے کوئی ٹھوس بات سامنے
نہیں آئی، یعنی اردو زبان کے مسائل پر باتیں تو ہوئیں مگر خاطر خواہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اردو ادب کے کچھ رسالے بھی منظر عام پر آئے، تاہم ان کا وجود اردو کے لیے کوئی دیر پا کام انجام نہیں دے سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صحافت و ادب سے ناآشنا یا معمولی سی شدھ بدھ رکھنے والے حضرات مدیر کے منصب پر فائز ہوئے، جس کا نتیجہ لازماً یہ نکلا کہ رسالے کی اہمیت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ اردو زبان کی برطانیہ میں مقبولیت کا کم ہونا ایک لازمی بات، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں اردو زبان 60 اور 70 کی دہائی میں جن ادیبوں کی بدولت مقبول ہوئی تھی، ان کے گزر جانے کے بعد دھیرے دھیرے کمزور ہو رہی۔ دوسری طرف یہ زبان ایک نئے انداز میں نئی نسل کے درمیان اپنا قدم بھی جما رہی۔ اس کے علاوہ اب تک ہر سال اردو بولنے والے لوگ ایک خاص تعداد میں ہجرت کر کے برطانیہ کی سرزمین پر آباد ہوتے جا رہے ہیں، اور انہی کے سبب روزمرہ کی بول چال اور درس و تدریس کی ضروریات کے لحاظ سے اردو زبان کی فطری نشو و نما بھی غیر شعوری طور سے عمل میں آئی ہے۔ ان سارے مسائل کے باوجود برطانیہ میں اردو کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ نہ صرف اس کی چاشنی اور اس کا حسن ہے، بلکہ اس میں پنہاں انسانیت کا پیغام ہے جو برطانیہ کی عام لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ داغ دہلوی کے اس شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے مقبول کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جو 10 سال سے لگاتار اخبار مشرق کولکتہ میں شائع ہوتا آ رہا ہے۔ آج بھی شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے اردو ہے جس کا نام، یعنی کہ کلکتہ، اتوار 3 جنوری 2022 عیسوی۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ تو ملاقات ہوتی ہے اگر زندگی رہی اگلے سنڈے آپ کے پسندیدہ کالم کے ساتھ، یعنی کہ لندن کی ڈائری۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔